अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वफाकी काबीना में शामिल नहीं तो किस हैसियत में IMF से मुज़ाकरात के अमल में शरीक हों। उनका कहना है कि हमारे खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम है। दोनों बातें ठीक हैं और वैसे भी मैंने एक बार हवाला दिया था बलोच के इंतकाम का। तो इंतकाम का मतलब कोई छुरी चाकू गोली मारना नहीं होता, इंतकाम की कई किस्में हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ आपके वफाकी वज़ीर दिफा, ये कमाल का ओहदा है इस मुल्क में। खैर, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिजली टैक्स चोरी ख़त्म करें तो IMF की ज़रूरत नहीं। तो बंदा पूछे इन लोगों से कि भाई वो जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो तो बिल्कुल एक टेक्निकल नॉकआउट है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ख्वाजा साहब से मैं पूछता हूँ कि 2013 से 18 तक 5 साल आपके, उसके बाद भी आप जुड़े रहे हो, PDM 1 फिर निगरान, वो भी PDM ही थे। अच्छा, ये किसने करना है? ये जो बिजली चोरी, ये वो प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं, मैं हैरान होता हूँ वैसे इस मुल्क में चोरी क्यों नहीं रुकती, इस तरह की चोरियाँ। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसी चोर को दो। उनकी तो कमी नहीं है हमारे पास। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के हवाले से एक शेर है कि मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ, अंजाम देखो क्या होता है। इतनी खूबसूरती से खेला है आसिफ जरदारी साहब ने, सुभान अल्लाह, तबीयत खुश हो गई जी। बहुत खूब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने दावा किया है कि PTI ने GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया है, जबकि अखबारी खबर के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के वफद ने कहा GSP+ स्टेटस से मुतालिक PTI का कोई पैगाम नहीं मिला। ये गपौड़िए हैं और वो भी इंतहाई बिलो एवरेज, एक चमचा स्टफ। दरबारियों में भी कोई क्लास होती है। मतलब अकबर आज़म चिट्टा अनपढ़ था, अकबर द ग्रेट कहते हैं उसे, अकबर आज़म कहते हैं, मुग़ल आज़म कहते हैं। वजह क्या थी? उसके दरबारी थे, 9 पर्ल्स, 9 मोती, 9 रतन, रतन मोती को कहते हैं। तो वो जाहिर है चूँकि चमचे नहीं थे, कड़छे नहीं थे, वो ढंग की बात करते थे। तो अकबर को अकबर द ग्रेट बनाने में उनका एक रोल है। अब जहाँ इस क्लास के लोग हों, पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहा है कि ख़त लिखे थे, ओ ये इदारे हैं, ये पाकिस्तानी इदारे नहीं हैं, ये का परचून की दुकानें, ख़त लिखा था। इसका मतलब है कि वो इमरान के इन्फ्लुएंस का ये आलम, उसके ख़त की क्या हैसियत है? उनकी प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। तुम्हारा तो वज़ीर आज़म का कुछ नहीं बेचता, ख़त लिखेंगे। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, PTI एक ऐसी दीवार बन गई है जिसे अता तारड़ जैसे अताई याजूज माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी ज़ुबानों से चाटते रहते हैं। अच्छा, फिर ये सोच के सो जाते हैं रात गए कि अब तो दीवार पतली हो गई है, सुबह तक 4 ज़ुबानें और चलाएंगे, ढह जाएगी। सुबह उठ के देखते हैं दीवार पहले से भी तगड़ी, पहले से भी चौड़ी, पहले से भी लंबी हो गई होती। ये औकात है इनकी। अच्छा, ओ भाई अकल करो, होश करो, कोई ढंग का काम करो, वरना नून लीगियों का मुस्तकबिल, मैं वरना लगाता ही नहीं, चलो वो भी वापस लिया। इनका मुस्तकबिल माजी बईद से भी बदतर होगा। और माजी बईद क्या है इनका, वो जो जानते हैं इनको, वो जानते हैं अच्छी तरह। तो बाकी वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो कौन वजारत इत्तलात, ये कौन सी इत्तलात है, कौन सा ज़माना, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ऑब्सलीट घटिया सी चीज़ें। ये ऐसे ही है जैसे लाहौर शहर में पेट्रोल बचाने के लिए आप टांगे चलाना शुरू कर दो। वजारत इत्तलात, तो 10 साल के बच्चे के हाथ में सारी इत्तलात हैं, ये स्मार्टफोन, ये वो डिजिटल मीडिया सारा। ये इस तरह के इदारे पाकिस्तानी हुकूमतें इन लानतों से जान क्यों नहीं छुड़ाती? लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ यही सफ़ेद हाथी
ایک تو خیر ماشاءاللہ اقتدار میں بیٹھا سیاستدان خود بہت بڑا سفید ہاتھی ہوتا ہے، اوپر سے یہ ادارے جو عوام کے حصے کا رزق چبا رہے ہیں. وزارت اطلاعات کیا 2023 میں 24 میں اس کی کیا اوقات ہے؟ وزارت اطلاعات کیڑی اطلاع؟ ان پڑھ لوگ ہیں، دنیا سمٹ کے اتنی سی ہو گئی ہے، سیل فون جتنی ہو گئی ہے، ٹھیک. میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لوگ سپر ارتھ ڈھونڈ چکے ہیں. ڈو یو نو دس؟ بالکل زمین سے ملتا جلتا ایک پلانٹ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، اس کو سائز بھی اس کا بڑا ہے. جنہوں نے ڈھونڈا ہے وہ وہاں چلے بھی جائیں گے، کمیوں کو یہاں پیچھے چھوڑ جائیں گے. یہ جو پلانٹ جسے ہم سونی دھرتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ کرۂ ارض، کہاں وہ کہاں یہ وزارت اطلاعات، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. میں ڈے ون سے کلیئر ہوں، لیکن مجھے غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ اتنے بدترین حالات میں قوم کو تو چھوڑو، عوام کو چھوڑو، اپنے سروائیول کے لیے ہی کوئی ڈھنگ کی بات کر لو. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. ٹی وی رپورٹ کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ سے آفس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا کریں گی تاکہ شہریوں کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. مریم نواز کے اس احسن اقدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے کیا احسن اقدام ہے، یہ احسن اقبال اقدام ہے، احسن اقدام تو نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو یہ سوچو صحیح ذرا، دنیا میں کون کون سی بنائے. میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے. ایک بار جرمن پریزیڈنٹ، سچی بات ہے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جرمنی میں صدر بھی ہوتا ہے. ہم تو چانسلر مانسلر کے چکر میں تھے، کچھ بھی نہیں. ایک سیریمونیل تھا، میں نے کہا اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہے چلتی بھی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی ہے، چلتی جلتی سیریمونی. وہ بوتو بن کے کھڑا ہے. اندر گئے، اس نے 2 بسکٹ آگے رکھے. اس کا جو سادہ سا ڈرائنگ روم تھا، اس کے پیچھے شیشہ تھا، شیشے کے پیچھے لان تھا درمیانے سے سائز کا، 4-5 کنال کا لان ہوگا. اس کے اندر ایک پونڈ تھا چھوٹا تھا، وہاں سوانز پھر رہے تھے 4. یہ اچھا اب اس کو بھی چھوڑو، گولی مارو. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. تو مریم نے کبھی عمران کے بارے میں کہا تھا ہیلی کاپٹر سے ایک دربار سے دوسرے دربار تک سرکاری خرچ سے سفر کرنے والے کو کیا خبر کہ پاکستان کے عوام پر کیا قیامت گزر رہی. لاؤ اب میں اس کو ٹھیک کہنا بھی چاہوں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے یہ جملہ ہانٹ کرتا ہے. اگلا سنو، وہ بھی بے خبری کی آخری انتہا ہے. جس کے کتے اعلیٰ قسم کے گوشت پہ پلتے ہوں، ہرندہ گوشت کھاندے. مجھے بتائیں وہ ہرن کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں کتے جانور گھوڑے میں سارا کچھ، مجھے تو شوق ہے. پانی، پرندے، یہ پودے، یہ میرا تو obsession ہے. کتے بھی بڑے فلانا ٹمکانا، وہی بڑے قیمتی کو نہیں، فضول بات. اچھا ساتھ تانا کہ یہ ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں اور کتے. بات سنو نا، کانٹرڈکشنز ننگی جملے واپس آ کے منہ پہ پڑتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر ادنا کہڑی کو توپ چل جانی ہے. ملک تو پہلے ہی مینوں مروت صاحب یاد آندے اپنے، وہ کہتے کہ پروگرام تو بڑھ گیا. مطلب وہ ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر پہ جاؤ، گاڑیوں پہ جاؤ، گاڑیوں کے ٹائر چینج کراؤ، جو مرضی کرو. کھلونا ہے ہاتھ میں آیا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، آدھا کھلونا ٹوٹ چکا ہے، باقی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دیکھتے جاؤ. ویسے حسن صاحب ایک اور خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سرکاری گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے تقریباً 3.25 کروڑ طلب کیے گئے ہیں. حکومت نے ضمنی بجٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود فنڈز جاری کیے جائیں گے. پنجاب حکومت کی ترجمان نے کہا ہے کہ سرکاری گاڑی کے لیے گرانٹ طلب کرنا معمول کی بات ہے. یار پتہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سوچنے، نہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ بات کرنے کے درمیان سوچتے ہیں، نہ بعد میں سوچتے ہیں. یعنی یہ جس کسی نے بھی یہ چمچہ گیری کی ہے، معمول کی بات ہے، معمول کی نہیں. اگر معمول کی ہے تو شرم حیا کرو، ختم کرو اسے. اگر یہ معمول کی بات ہے، اوے آٹے بانٹ رہے ہو، لوگ ٹھڈے کھا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں. روٹی 76 سال بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی
کی بھاری اکثریت کا مسئلہ کیا ہے؟ روٹی. اور یہ معمول کی بات ہے. اسی لیے غیر معمولی حالات پیدا ہوئے ہیں ایم کو کہ تم نے عیاشیوں کو معمول بنا لیا. مجھے بتاؤ جس گاڑی پہ 3.25 کروڑ روپیہ ٹائر مار یہ وہ گاڑی کتنے کی ہوگی؟ اور آپ کے اپنے ذاتی کتنی گاڑیاں ہیں؟ نہیں. خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. اور پھر کہتے ہیں مستحق افراد. پہلے مستحق بناتے ہیں, بے شک, پھر ان کو فوٹو والے کہ یہ تمہاری اوقات ہے, اب بھکاریو گداگرو. یہ ان سے ووٹ دینے کا انتقام لیتے ہیں. یہ ان کو پسماندہ, جاہل, غریب, ضرورت مند رکھتے ہیں تاکہ ان کو ان کی خرید و فروخت آسان ہو, اور جہالت کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو بیوقوف بنانا آسان ہو. خدا کا خوف کرو. مہنگی ترین گاڑیاں جو بلٹ پروف پھڑکا رہے ہیں, کدھر کیا کہہ رہے ہیں کسی نے بھئی آپ کو؟ اور اگر ہے اتنا خوف ہے چھوڑ دو, نہیں تو فیس کرو, کوئی بات نہیں. بی بی کو روکا گیا نا, بتایا گیا نا بے نظیر بھٹو کو. کراچی والا حادثہ ہوا, لوگ مرے, وہ باز نہیں آئی شیر کی بچی. کیوں؟ روایت ہوتی ہے خاندانوں کی. یہ مرتضی جو ہے نا, جس پہ یہ المرتضی ہے گھر, اس نے کیا کیا تھا انگریز کے زمانے میں؟ پڑھ کے دیکھو, طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ دلیر قسم کا رانجا تھا, ایمی مجھا نہیں چاریاں انہیں. پھر المرتضی, یہ جو بھٹو صاحب کا ایک بیٹا تھا مرتضی, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اس کے خاندان کا, ان کے خاندان کا ایک بزرگ المرتضی اس کے نام پہ ہے. جاؤ, یہ بلٹ اب بھی اس سے نہیں نکل رہے یار آپ بلٹ پروف گاڑیوں سے. خدا کا واسطہ, کتنا خوبصورت ایک خواب کی طرح لگتا ہے کہ کوئی صاف ستھری خوبصورت ڈیسنٹ گاڑی ہو, مریم خود چلا رہی ہو, جو ساتھ میں ایک آدھ ایمبولینس ہو, دو چار سو, بات سے ختم. لوگ صدقے والی جائیں اور قربان جائیں تم پہ. کلچر چینج کرو جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنا پڑے تو کرو. خلفائے راشدین شہید ہوئے, انہوں نے کیا پروٹوکول لگا لیے تھے؟ کمی تھی, کیسر و کسرا کو انہوں نے مٹی چٹا دی, لیکن نہیں, تو کرو اگر واقعی کرنا ہے. اور جس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہے مریم کا, میں ایکسپیکٹ, پتہ نہیں کیوں ہم آپ چھچوروں کی طرح امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید کوئی ریولوشنری, کوئی آگے کی بات کو فلانا. نہیں, خود ڈرائیو کریے. میں نے دیکھا ایک دفعہ دبئی میں نے کہا پتہ نہیں کیا لوگ ویو کر رہے ہیں کسی بندے کو, تو میرا بھانجا ہے بنٹی, اس کا آفس شافس ہے وہاں بھی یہاں بھی, یہ تو وہ میرے ساتھ تھا. تو میں نے کہا یار بنٹی یہ کون ہے؟ مجھے کہتا شیخ ہے یہاں کا. کمال ہو گیا. ٹھیک ہے خطرے ہیں, خطرہ کس کو نہیں, یہ کو ملک ہے. اس حوالے سے اگر خطرے کے حوالے سے دیکھنا ہے تو جس وہ چنج جئی نے کی منڈا سی ہو افنان, 5 بندوں کا خاندان کھا گیا. وہ ایک عورت کو ذبح کرنے والا, اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. آئی ہے تو آئے گی. ایک نواب مرتے مرتے بچا, تو کسی نے کسی کو کہا, کسی صوفی ہو کہ نواب صاحب بچ گئے, مرتے مرتے بچے ہیں. اس نے کہا کہ بچتے بچتے مریں گے. جنہیں کوئی قتل نہیں کرتا, جنہیں حادثہ پیش نہیں آتا, سمجھ آئی, ان کو موت نہیں آتی. تو اگر تاریخ میں نام چھوڑنا ہے جو صرف اہمی عہدے عہدے ہی ورتنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز چینج دی انٹائر کمپلیکشن. پاکستان کی گورننس کا چہرہ تبدیل کر دو, جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا بلکہ بچت ہوگی. نہیں چلو چھوڑو یار, دفع کرو. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہو, چھوٹے تو بلٹ پروف گاڑیاں تو 3 کروڑ کے ٹائر, مطلب ٹھیک ہے لگے رہو.
दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वफाकी हुकूमत के दावे के मुताबिक अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज में 5 अरब का इजाफा कर दिया है। ये 5 क्या 50 अरब का इजाफा भी कोई, जहाँ 2.25 करोड़ गाड़ी की मेंटेनेंस या टायर्स की तब्दीली पर है। बात सुनो, इन्नमल वाले बनियात नाम लेते नहीं। चंद दिन पहले ही देख रहा था, अजीब व गरीब करोड़े निकाल के बैठा है एक आदमी, दीनी प्रोग्राम कर रहा है। जो मौलवी बैठे हैं साथ, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, वो अपना एक वो ड्रामा। 1 किलो का अकीक उसने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे तो खुद रिंग्स का शौक है। तो हाँ, तुम्हें तस्वीर तो फलाना, ये गेटअप शेटअप बिकते हैं यहाँ। वो क्या, मैं तो असली बात ही भूल गया। हाँ, 5 अरब का रमज़ान पैकेज। वो केड़ा रमज़ान पैकेज, ये तो मुहर्रम चल रहा है। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक अफराद, अभी मैंने कहा नहीं, वो कभी किसी ने पूछा या सोचा कि 76 साल में इतने करोड़ मुस्तहिक अफराद ये कहां से आए, कहां लगी है ये फैक्ट्री? मुस्तहिक अफराद पहले उनको मुस्तहिक बनाते हैं, मंगते बनाते हैं, बेकारी बनाते हैं, फिर उन्हें रिलीफ पैकेज देते हैं, उसमें फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजते हैं, उनका उनमें कमीशन होता है। तो इसको वोट बैंक और नोट बैंक जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, देखो बात सुनो, ये गवर्नेंस वगैरह नहीं है इस मुल्क में, ये वारदात है, बड़ी सोची समझी, एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी की ये वारदात है। कौन नहीं जानता इस मुल्क में कि सेनेट का टिकट कितने में मिलता है? इन्फ्लेशन हो जाए, कीमत बढ़ जाती है, कम होती, कमी बेशी होती रहती है, लेकिन बिकता है। मुझे बताओ, चंदे पे कायदीन बिकते हैं, डोनेशनों पे। आगे चलते हैं हसन साहब। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में कहा है कि बहुत से इदारे निजकारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। सिर्फ PIA ने 5 साल में 500 अरब का नुकसान किया। यही 500 अरब सेहत तालीम पर लगता तो कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, हस्पताल बन सकते थे? ये इस तरह की बात वही आदमी कर सकता है जो ज़ाती जेब से इस तरह के काम करता हो। ये मरोड़ उसी आदमी को उठ सकते थे जो ज़ाती जेब से, जिसकी हॉबी हो ये, जिसका पास टाइम हो, वो इस तरह का आदमी ये बात कर सकता है। बाकी सेहत, तालीम, ये इस क्लास का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं चंद लोग हैं, मैं चंद दिन पहले मुझे वो जो चॉइस सर्वर थे, वो भी इसी क्लास का आदमी, मैं मुद्दतों बाद गया बरकी मिराज खालिद साहब के इदारे में, फाउंडेशन उस बंदे की थी, उसको भी ये जुनून है। इवन हिज वाइफ, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि उनकी जो बेगम है, मैंने भाइयों की तरह वो, उनकी बेगम क्या करती हैं? कब्रस्तानों में पौधे। ये दर्दे दिल वाले, इसीलिए मैं हमेशा डर जाता हूं जो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं सियासतदानों के, और अक्सर मैं साथ एक फुट नोट लगाता हूं कि एक्सेप्शंस होती हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो नून लीग में भी है, कहत नहीं है, लेकिन जब तक ये एलिमेंट 51% नहीं होता, मेजॉरिटी में नहीं आता। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए यहाँ तो इस तरह के लोग। बाकी सारे खाचे ने जरा लैके आएगा, करोड़ों रुपया दे के सेनेट देगा, वो तुम्हारा ख्याल है वो कोई सेंट होगा? वारदातिया होगा। चलें हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। आपकी नज़दीक गुड गवर्नेंस क्या होती है? देखो बेटा, बात सुनो, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी, सियासतदानों को तो छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे दानिश्वर, ये जो आपने सवाल पूछा है, किसी में इतनी काबिलियत भी नहीं कि ये सवाल ही कभी पूछ ले। जिसको देखो जुमाता पास डायरेक्ट दानिश्वर, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस। वो गवर्नेंस का पता है, ये 2 वे ट्रैफिक है। गवर्नेंस किसको कहते हैं?
ملک کو آگے لے کے جانا. اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں جو گورن کر رہے ہوتے ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جن چپڑکناتیوں کو ووٹ دے کے یا جو بھی ہے یا کو قبضہ کر لے جو بھی, ایک جو گورن ہو رہے ہوتے ہیں. تمہاری گورننس اچھی بھی ہوگی, نیچے میرے جیسے ڈنگر ہیں. تم نے جنہیں نہ تعلیم دی ہے, نہ تربیت دی ہے, نہ اچھے برے کا, سیاہ و سفید کا, غلط اور صحیح کا سلیقہ, نہ تعلیم نہ تربیت. گرومنگ تو چھوڑو, وہ تو اعلیٰ گھرانوں کی میراث ہوتی ہے. یہ بھی اچھا, یہ ملک بہترین لوگوں کے ہاتھ پہ بھی آ جائے یہ گورنیبل نہیں ہے. اس کی وجہ میرے جیسے ڈنگر ہیں. تم خلوص دل سے بھی اگر کیا نہیں کرتے. ہم مجھے بے وقتہ تھا, فضول تھا, گھٹیا تھا, اور انٹرین برین, اور انٹرین گھٹیا نہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. قوموں پہ, افراد پہ. بچے کی بچپن میں ڈائٹ ہو, بڑا ہو جائے اور پھر وہ بڑا ہو جائے اور کپڑے اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں. نوجوان آدمی تو نیپیاں نہیں پہنتا نا. عقل کرو. تو کیا خبریں آتی ہیں اور ٹرین ہی ننگی کرتی ہیں. پتہ نہیں اس کے کیا کیا چیزیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے ٹیکنیکل سے. چیزیں اتار کے لوگ لے جاتے ہیں. پاکستان میں گڈ گورننس ناممکن ہے, چونکہ تالی بجتی ہے دو ہاتھوں سے. ایک وہ جنہوں نے گورن کرنا ہے, ایک میرے جیسے, آپ جیسے بیٹا جنہوں نے گورن ہونا ہے. اگر میں ہی چپڑ کے ناتیاں ہوں, تالی تو نہیں بجے گی. اس ملک کا یہ المیہ ہے. لیکن چونکہ یہ سطحی لوگ ہیں, یہ ان کی کلیریکل تھنکنگ ہے, کریٹو تھنکنگ کسی کے قریب سے بھی نہیں گزری. بات کو سمجھ لو. شاید اس ملک میں کوئی باضمیر آدمی ہو اور بااختیار بھی ہو, اس کو سمجھ آ جائے یہ کیا بھونک رہا ہے. مثال سنو, میں یا کوئی اور باپ اپنے بچوں کو بہترین اداروں میں تعلیم دیتا ہے, اعلیٰ ترین ٹیوٹر رکھ کے دیتا ہے, گرمیاں بیرون ملک انہیں دنیا دکھاتا ہے, اور بچہ کوآپریٹ ہی نہیں کرتا, یا وہ ریٹارڈڈ ہے یا کوئی نقص رہ گیا ہے اس میں, وہ کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا, تو باپ کی یا ماں باپ کی گڈ گورننس کیا کر لے گی اس کا. یہ اس طرح یہ عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا جب تک یہ جو مٹیریل ہے, ہیومن مٹیریل, جب تک آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کرو گے. کمیونیکیشن, دیکھو بات سنو, ایک گیت کمپوز ہو رہا ہوتا ہے, وہاں میوزیشنز کی فوج ہوتی ہے, 100 وائلنسٹ ہوتا ہے, باقی ساز علیحدہ. ایک وائلنسٹ اگر بے سرا بجا رہا ہو نا سارا گیت, پھر مجھے یاد آ گیا اپنا ہیرو مربت, سارا گیت وڑ جائے گا پروگرام کی طرح. گورننس, ان کو تو پتہ ہی نہیں گورننس ہوتی کیا ہے. لوگ اور آپ جب سنکرنائز ہوتے ہیں, عوام اور حکام جب وہ سنکرنائز ہوتے ہیں آپس میں. میں نے کچن گارڈننگ کی بات کی, میں نے کہا کہ خوبصورت گاڑی کوئی اچھی پیاری 2 4 10 5 تو ساتھ کو ایمبولینس کو ایمرجنسی میں, تو ٹھیک ہے بلٹ پروف ہو, چلاؤ. لاہور شہر کی خواتین کو اکٹھی کرو کہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, ہم گھروں کی چھتوں پہ اگائیں گے سبزی, ایسی تیسی مہنگائی سے ہم کریٹو طریقے سے لڑیں گے. لیکن نہیں, یہ داڑیاں چھڑیاں لگانے آتے ہیں, کرو فر یہ وہ حکمران خاندان ماندان کی ختم. چلو آگے. نیکسٹ ٹاپک, نواز شریف کے دونوں بیٹوں کے دامی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی گئے ہیں, اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس ریلیف پر کیا کہیں گے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہوں گا اس کو, عدالتی انصاف کی معراج کہوں گا اس کو. آپ نے اس کا سوال بنا لیا. جب مجھے پتہ لگا تھا کہ آ رہے ہیں تو مجھے پتہ تھا کیا ہونا ہے, تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے ریلیف میں لپیٹ کے ٹکٹس خریدے ہوں گے,
وہ یہ لوگ گیلے پہ پاؤں نہیں رکھتے. اور ہماری ہسٹری نہیں کتنی شرمناک ہے. یعنی میرے جیسے بندے کا بلڈ پریشر کھا گیا, یہ ٹیٹیاں تو فلانے تو اربوں تو خربوں, کو پاپڑ والا کو فلانے والا کو ٹمکانے والا, وہ تو لگو ہی نہیں. یہ تو دودھ کے دھلے ہیں, یہ تو بغیر پروں کے فرشتے ہیں. میں کدھر جاؤں گا؟ ایک عام آرڈینری پاکستانی, اس کو تو انہوں نے تپے مار مار کے سائیں لوگ بنا دیا. اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. ایک کام کرنا مریم, یہ عمل بڑا خوبصورت ہے, اللہ نے دماغ دیے بہت خوبصورت. چپ کر کے سڑک پہ کھڑے ہو کے کبھی چنگچیوں پہ غور کرنا, ان میں جو سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں, کسی کا منہ کھلا ہے, وہ ایسے دیکھ رہا ہے, عجیب ایکسپریشن ہے, کچھ لگتا ہے پتھر کا بنا ہوا ہے, ٹھسے ہوئے ہیں 20 وہ چنگچی والا ان سے اچھے خاصے پیسے لے کے 20-15 سواریاں ٹھونس کے وہ وائلیٹ کرتا ہے ون وے کو. وہ تو گیا بھاڑ میں, چونکہ خود کر رہا ہے, باقیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں نہیں. پتھر سے بن کے بے جان سے بیٹھے ہوتے ہیں. سائیں لوگوں کی قوم ہے یہ. آپ گورننس کی یہاں بات کرتے ہو, گورننس انسانوں پہ ہوتی ہے, اور انسان آدمی نہیں ہوتا. آدمی پروموٹ ہو کے انسان بنتا ہے. آدمی کا امتحان ہی یہ ہے. یہ ہمارے, میں دینی بات کرتا ہوں, اس کو سادہ, آدمی سے انسان بننا. تو تمہارے تو سوسائٹی کے رول ماڈلز اتنے گندے ہیں اور غلیظ ہیں. پبلک ریلیشننگ تو نیٹ ورکنگ تو فلانا, کوئی ادھر بھگا جا رہا ہے, کوئی ادھر بھگا جا رہا ہے. عجیب و غریب سے لوگ ہیں, جتھے بنا کے آپریٹ کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, یا مجھے نہیں پتا. سو جس ملک کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو, ان کا یہ حال ہے. تو باقی عوام, ہاں آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ ان کے ختم ہو گئے تو فلانا, ریلیفاں. لیکن یاد رکھنا, قدرت کا اپنا حساب ہے. یہ ریلیفاں جدوں تکلیفاں تبدیل ہوئیاں تو پھر سبحان اللہ دیکھتے جاؤ. لیکن یہ تو ہونا تھا, تو خبر ہی کوئی نہیں. جی حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق الیکشن 2024 کے نتائج کے بعد نون لیگ کے اہم ترین رہنما خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ حکومتی عہدہ لینے کو تیار نہیں. رانا ثناءاللہ نے ضمنی الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے. نواز شریف کو آگاہ کر دیا گیا. یقین نہیں آتا کہ ایسے لوگ ہیں, لیکن ہیں. میں نے بھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. جماعت اسلامی میں ضرورت سے زیادہ اچھے ہیں, اس لیے بالکل ہی بیڑا غرق ہے. اب پوچھو ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بیڑا غرق کیسے؟ یاد رکھنا, خالص ہونے کا زیور نہیں بنتا. یہ پخ چاہیے ایک ہلکی سی تڑکا. سو سعد رفیق اور رانا ثنا کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کیا معاشرہ, انسانی معاشروں میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے منصب کے ساتھ. اچھا اندازہ لگاؤ, منصب جو ہے وہ بندے کو, لیکن یہاں منصب کو دھتکار دینے نے ان کی عزتوں میں اضافہ کیا ہے. عہدہ دھتکار دیا, عزت میں اضافہ ہوا. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگاؤ اس ملک کا کلچر کیا ہے, اور وہ بے حیائی بے شرمی کے کس درجے پہ ہوگا. دیکھو نا, میں نے ایک دفعہ ماجد مانا کہ مجھے کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے, نہ دلچسپی ہے نہ شوق ہے. ماجد خان آج تک میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے. جب میں نے سنا تھا, نہ ریفری نے, نہ وہ جو وکٹ کیپر, کسی نے بھی نہیں کہا. اس نے کہا مجھے پتا ہے میں آؤٹ. سبحان اللہ. ایسے بیٹے ہمارے معاشرے میں مائیں خال خال جنم دیتی ہیں. جی آگے چلو. آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, نون لیگ کے حلقوں کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وزیر خزانہ کی ذمہ داری نہیں لی, لیکن وزیر خارجہ بننا قبول کر لیا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوتے تو IMF معاہدہ نہ کرتا. کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہیں صرف ایڈجسٹ کیا گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیا تبصرہ کروں, ایک خاص طرح کے لوگ ہیں, بس ایک پیکج ہے پورے کا پورا. یہ کہیں بھی پہنچ جائیں
تو اٹ ول ٹیک اے فیو جنریشنز فار دیم ٹو مطلب کب کس طرح یہ وہ. تو کاش یہ ڈارلنگ نے کوئی رانا ثنا سعد رفیق سے تھوڑی سی گریس ادھار مانگ لی ہوتی. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی ٹکے ٹکے کے سرکاری عہدوں پہ, ایک آدمی جس جیسا پورا ملک میں کوئی نہیں, وہ آگے ایک بیچاری وہ اس کی منسٹر ہوتی ہے, وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے, ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے, ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے انفارمیشن کا, وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ تیرے جیسا تو دوسرا ملک میں کوئی نہیں ہے. یہ ادے بس چھوڑو, یہ رانا ثنا کا جھوٹا کھا لیا ہوتا ہے یا سعد رفیق کا, تو کیا وہ اوقات ہے, وزیر خزانہ وزیر خارجہ حادثہ ٹوٹل. کوئی تعلقات شلقات بنائیں گے, پھر اس کے ذریعے کو پی آر شی آر کریں گے, کوئی سوشلائز کریں گے, وہ اس میں سے کوئی اپنا کوئی سلسلہ کوئی اپنا سیدھا کر لیں گے, اور کیا. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک. حسن صاحب, آصفہ بھٹو زرداری کو فرسٹ لیڈی قرار دیے جانے پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یار میری تو کوئی رائے نہیں ہے. مطلب دیکھو, آدمی وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, گھسا پٹا, غلط ہے. A man is known by the company he avoids. کمپنی تو کیپ کرنی پڑتی ہے. ایک آدمی ایک آفس میں کام کر رہا ہے, 8-9 گھنٹے اس نے پتہ نہیں کن کن کے ساتھ گزارنے ہوتے, غلط. اسی طرح بندے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ انسانوں کی, کہ وہ کس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں. اب آصفہ کا یہ کوئی ایشو ہے؟ فیلڈ مارشل ایوب خان کمال, اس بندے کا وہ جو ڈیکیڈ آف پروگریس وغیرہ, یہ وہ 10 سال اس کے بہترین سال تھے اس ملک میں. امن تھا, سکھ تھا, چین تھا سارا. ان کی بیٹی رہی. جو باہر سے مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ اگر خواتین ہیں, ان کی اہلیہ ہیں یا کوئی اور سٹاف میں, تو اچھا اس بچی کو اگر بنا دیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کہ للو پنجو ہے. ہو گئی تو ٹھیک ہے. ہم بیسیکلی اہل مغرب کے جھوٹے پہ پلتے ہیں. وہاں فرسٹ لیڈی ہے, اور آج کل کے زمانوں کا شاید تقاضا بھی ہے, اور مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے. تو باقی ہم ان کے جھوٹے پہ پلتے ہیں. می لارڈ مطلب اللہ معاف کرے. وہ ہمارے اچھا جیسے ہم ان کے لنڈے کے کپڑے پہنتے ہیں, اسی طرح ہم ان کی اس طرح کی چیزیں بھی نا اترن, فکری لنڈا بھی ہمارے ہاں پاپولر ہے. باقی یہ کوئی ایشو ہے یار؟ لوگ سسک رہے ہیں, ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے انہیں مجمع میں بلا کے. کیا بانٹا جا رہا ہے, کیا بانٹا جا رہا ہے؟ آٹا 76 سال. یہ جن لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں پیچھے رہ گئیں, جن کے جوان بیٹے ذبح ہو گئے, کوکھ میں رحم مادر میں بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. یہ اس دن کے لیے تھا کہ یہاں آٹا ملے گا. حضرت, سوشل میڈیا پر باخبر صحافیوں کے حوالے سے گردش ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پر 4 حلقے کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, جس سے نواز شریف اور اون چودھری کی سیٹیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. ایک گانا یاد ہے یونیورسٹی میں, ہمارا ایک دوست ہوتا تھا بانڈ, وہ اس کی پیروڈی تھی, لیکن وہ ظاہر ہے میں ٹی وی پہ نہیں سنا سکتا. ایک مصرع ہے, پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, کپڑوں میں رہنے دو, کپڑے نہ اتارو. یہ تب ہو جائے گا, اگر کھل گیا تو بہت کچھ اور کھل جائے گا. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اور دیکھو بات سنو, قدرت اس خاندان کی طرف جا رہی ہے قدم بقدم حتمی فیصلے کے لیے. اس لیے پہلے قدم کے طور پہ کیا ہوا, سمبولک بات ہے, وہ کیا ہے؟ پاکستان کو نوازا نہیں, شہباز آ گیا. بہت خوب. چلو ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.